बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम इंशाअल्लाह आसान लिसानुल कुरान के 28वें दर्स के अंदर जुमला इस्मिया, जिसको हमने पिछली दफ़ा शुरू किया था, जुमला इस्मिया के अंदर जुमलों को सवालिया बनाना और उनमें हमने हरूफ इस्तफ़हाम के ज़रिए से जुमलों को सवालिया बनाना सीखा था। आज हम इंशाअल्लाह उससे आगे बढ़ेंगे और अस्माए इस्तफ़हाम के ज़रिए से हम किसी अरबी जुमले को, जुमला इस्मिया को किस तरह से सवालिया बना सकते हैं वो देखेंगे इंशाअल्लाह। तो हमने पिछली दफ़ा ये बात की थी कि जुमला जो है वो दो किस्म का हुआ करता है और बाज़ तो ऐसे सवालिया जुमले हैं कि जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। और हमने ये बात की थी कि ऐसे जुमलों के लिए हम हरूफ इस्तफ़हाम इस्तेमाल करते हैं और हमने दो हरूफ इस्तफ़हाम यानी आ और हल, इनका इस्तेमाल आपके सामने रखा था। जैसे हमने बात की थी कि क्या ये कलम है, तो अहाज़ा कलमुन। इसी तरह के अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, आ इलाहुम मा अल्लाह। तो इस तरह से यानी मुख्तलिफ आ का इस्तेमाल और हल के इस्तेमाल के साथ हम मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं जिनका जवाब हाँ या ना, और हमने हाँ के लिए कहा था नाम इस्तेमाल करते हैं, और अगर जवाब नफ़ी में हो, ला में हो, तो हम उसके लिए ला इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। अब आज हम दूसरी किस्म की तरफ चल रहे हैं कि जिसमें हमने बात की थी कि ऐसे सवालात कि जिनका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ या ना में नहीं है और ना ही हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो ऐसे जुमलों के लिए हमने बात की थी कि हम अस्माए इस्तफ़हाम इस्तेमाल करेंगे, यानी हरूफ नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि चंद अस्मा यानी नाउन्स, जिनको इंग्लिश में कहते हैं नाउन्स, इस्तेमाल करेंगे और उनके ज़रिए से जुमलों को बनाएंगे। और हमने इसी हवाले से ये भी बात की थी कि हमने अरबी के अंदर शुरू में पढ़ा था कि जब भी हम अस्मा की बात करते हैं, इस्म की बात करते हैं या नाउन्स की बात करते हैं, तो हम उस वक़्त तक किसी भी नाउन को, इस्म को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि जब तक हमारे सामने उसकी चार पहलू वाज़े ना हो। और हमने ये वाज़े पिछली दफ़ा कर दिए थे कि हमें वुसअत के बारे में पता चल गया कि जो अस्माए इस्तफ़हाम यानी सवालिया जुमला बनाने के लिए जो अस्मा हम इस्तेमाल करेंगे वो वुसअत के एतबार से वो नकिरा हैं, यानी जिनको कहें कि कॉमन या प्रॉपर नाउन के अंदर अगर हम उसको देखें तो ये सारे कॉमन नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन नहीं है। इसी तरह आराबी हालत के जिसके अंदर हालत मुख्तलिफ बदल जाती है लफ्ज़ की, लेकिन माना नहीं बदलता है, तो हमने उसमें बात की थी कि ये जो अस्माए इस्तफ़हाम हैं ये सब के सब ये मबनी हैं या ज़्यादातर इनमें से मबनी हैं। और मबनी का माना यह है कि ये अपनी तीनों अराबी हालतों में अपनी शक्ल को बदलते नहीं हैं बल्कि एक ही जैसे रहते हैं, यानी उनकी शक्ल या जो भी लफ्ज़ हम पढ़ेंगे वो लफ्ज़ एज़ इट इज़ रहेगा, उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। और इसी तरह हमने ये दो बातें की थी कि जिन्स और अदद के एतबार से अगर हम देखें तो ये हर जिन्स के लिए, चाहे वो मैस्कुलिन हो और या फेमिनिन हो, मेल हो या फीमेल हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, उसके लिए एक ही लफ्ज़ आएगा। उसके लिए हम अल्फाज को बदलेंगे नहीं, जैसा कि हम अमूमन करते हैं कि हम इस्म की शक्ल बदल देते हैं, जिन्स के एतबार से उसको बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। और इसी तरह अदद के एतबार से भी हमने बात की थी कि अदद में भी इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी कि चाहे किसी एक शख्स के लिए हम सवाल बना रहे हैं या दो के लिए या 10 के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं जो अस्माए इस्तफ़हाम असल में वो कौन से हैं कि जिनके इस्तेमाल से हम किसी जुमले को ऐसा सवालिया जुमला बना सकते हैं कि जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता बल्कि दीगर सूरतों में उसका जवाब देना पड़ता है, हाँ या ना के अलावा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसमें इसके मुख्तलिफ जो है अस्मा हैं जो किसी भी जुमले को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज के हम इस दर्स के अंदर सिर्फ दो को पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस के अंदर बाकियों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जो पहला इसमें इस्तफ़हाम पढ़ने जा रहे हैं वो है मा, यानी इसको बोलने में क्या कहेंगे, मा, मीम ज़बर अलिफ मा। और ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब हम कोई ऐसा जुमला बनाना चाहें जिसके अंदर क्या का सवाल हो और उसके अंदर जवाब के अंदर यानी हाँ या ना हो, तो इस तरह के सवालों के अंदर जवाब देना पड़े या उसके आगे तफसील मौजूद हो।
تو وٹ کے معنی میں، یعنی وٹ کے معنی میں یہاں پر سوالات جتنے بھی آئیں گے جن میں کیا اس انداز میں ہے کہ اس میں وٹ کا میننگ ہے، جس کو انگلش میں ہم وٹ کہتے ہیں، تو وہ ہم ما کے ذریعے سے استعمال کریں گے۔ تو ہم کچھ ایگزامپلس بھی اس کی لے لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایگزامپل میں جانے سے پہلے ایک اور کنفیوژن دور کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک اور ما پچھلے دنوں پڑھا تھا جب ہم پچھلے دروس کے اندر نفی بنا رہے تھے کسی جملے کو۔ تو جب بھی کسی جملے کو ہم نفی بناتے ہیں تو وہاں پر بھی ما استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ما سوال والا ما ہے یا نیگیٹو بنانے کے لیے، کسی بھی جملے میں جو نیگیٹو میننگ پیدا کرنے کے لیے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ یہاں پر جو سوال کے لیے ہم ما استعمال کر رہے ہیں، یہ جو اسماء استفہام کے اندر، تو یہ جملے کے اندر جو اس کی خبر، مبتدا اور خبر ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کے آتے۔ یعنی جب بھی ما کسی جملے میں ہو اور جملے میں مبتدا اور خبر وہ حالت رفع کے اندر ہوں، تو سمجھ جائیں کہ یہ ما سوال والا ما ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ما نفی والا تھا وہ خبر کو نصب کر دیتا ہے۔ جیسے ہم نے اگزامپل ایک پڑھی تھی کہ ما زیدن صالحن، کہ زید صالح نہیں ہے، تو زیدن یہ مبتدا تھا اور خبر کیا تھی؟ صالحن، تو اس کو ہم نے صالحن کر دیا ما کی وجہ سے۔ تو یعنی جہاں پر بھی نفی والا ما ہوگا وہاں پر جو خبر ہوگی وہ نکرہ، وہ حالت نصب کے اندر آئے گی۔ تو اب ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ تو ایگزامپل مثلا یہ کیا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ کیا ہے، پینسل کی طرف اشارہ کر کے فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے اور آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا کہ ہاں یا نہ، بلکہ آپ کہیں گے کہ یہ پینسل ہے۔ تو ایسے جملے کو بنانے کے لیے ہم یہاں پر جو کیا ہے اس کی جگہ پر ما استعمال کریں گے۔ اب اردو میں آپ ایک اور چیز غور کیجئے کہ اردو کے جملے کے اندر یہ جو کیا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے۔ یہ جملے کے درمیان میں آئے، شروع میں یہ ہے، درمیان میں ہے، درمیان میں ہے کیا، یعنی یہ کیا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ کیا کے طور پہ ما آ رہا ہے، تو کیا یہ جو ما ہے ہم اس کو سینٹر میں رکھیں گے؟ نہیں، تو ہم اس کو انگلش جملوں کی طرح رکھیں گے۔ جیسے ہم نے کہنا ہو یہ کیا ہے تو ہم انگلش میں کیا کہیں گے؟ واٹ از دس۔ تو یہ دیکھیے جو واٹ ہے یہ کدھر آیا ہے؟ یہ جملے کے شروع کے اندر آیا ہے، جملے کے شروع میں آیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر عربی زبان میں بھی ہم انگریزی ہی کی طرح جو اسماء استفہام جتنے بھی ہیں، صرف ما نہیں باقی بھی جتنے اسماء استفہام ہیں، ان کو جملے کے بالکل شروع میں لے کے آئیں گے، درمیان میں نہیں لائیں گے بلکہ جملے کے شروع میں رہے گا۔ تو لہٰذا آپ اب گیس کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو یہ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاذا، وہ ذالکا، اور اگر اسی طرح مؤنث ہے تو ہاذہی اور ذالکا کی جگہ پہ تلکا۔ تو اس طرح سے آپ مختلف جملے کے اندر جو بھی الفاظ ہیں، باقی الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اور کیا کی جگہ پر آپ نے ما استعمال کر دیا، تو بڑا ہی سادہ، بڑا ہی آسان جملہ بن گیا کہ ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ تو جواب میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاذا قلم، اگر کتاب کی طرف اشارہ کیا تو کہیں گے ہاذا کتاب، ہاذا باب، یہ دروازہ ہے۔ تو اسی طرح یہ کرسی ہے، یہ میز ہے۔ تو آپ جملے بناتے چلے جائیں گے، جواب دیتے چلے جائیں گے۔ لیکن سوال بنانا بہت ہی آسان ہے، سمپلی جملے کے شروع میں ما لگا دیں تو وہ جملہ سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ ایسا سوال کہ جس کے جواب کے اندر کچھ ایکسپلین کرنا پڑے، جیسے یہ کیا ہے تو یہ قلم ہے، یہ جواب ہوگا اس کا۔ تو یہ قلم ہے، ہاذا قلم، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا سریر یہ بیڈ ہے۔ تو اسی طرح مختلف آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جمع کر لیں، اب اس کو ایگزامپل میں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ کیا ہے اور دو قلم کی طرف اشارہ کر رہا ہو، تو ہم نے شروع میں بات کی کہ ما ہے تو اسم، لیکن چاہے عدد بدل جائے، چاہے جنس بدل جائے، چاہے میسکولن فیمنن میں سے کچھ آ جائے، چاہے ایک ہو جائے، دو ہو جائے، تین ہو جائے، تعداد جتنی مرضی بدل جائے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو ہم اس کو بھی ایگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں کہ تبدیلی پھر کہاں پہ آئے گی۔ تو ما ویسے کا ویسا رہے گا، ما کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیا کے لیے لفظ ما استعمال کر لیں گے۔ اور یہ کیونکہ یہاں پر قلم دو ہیں تو دو کے لیے ہاذا کی جو مثنیٰ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاذانی۔ تو ہاذانی بدل گیا لیکن ما نہیں بدلا ہے، یعنی یہاں پر یہ کو تو ہم نے دو کے لیے استعمال کر لیا، لیکن کیا ما ویسے کا ویسا رہے گا۔ ما ہاذانی، یہ دونوں کیا ہیں؟ تو جواب میں کیا آپ کہیں گے؟ ہاذانی قلمانی، یہ دونوں قلم ہیں۔ تو سمپلی آپ اس کا آنسر دے دیں گے، یا جو بھی کوئی سوال کسی کی طرف اشارہ کر کے کر رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور ہم نے یہ بات کر لی کہ جنس یا عدد میں کوئی ما کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور قرآن کریم میں اگر اس کی ایگزامپل ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 17 اور 18، جس کے اندر اللہ رب العزت ایک اسی طرح کا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کرتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔
تو اصل میں ہمارے کام کا جو یہاں پر جو جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے وما تلکا، یا پھر وا کا بھی اگر چھوڑ دیں، وا کا مطلب ہے اور، تو اس کو نکال دیں، ما تلکا۔ تلکا کیا ہے؟ ذالکا کہتے ہیں وہ، اگر مذکر ہو، اور اگر مؤنث ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تلکا۔ تم کہہ رہے ہیں ما تلکا، یعنی وہ فیمیل یا وہ جو میسکلن کوئی چیز ہے، یعنی فیمنن کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ما تلکا، یعنی وہ کیا ہے؟ بیمینی کا، آپ کے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ایک لاٹھی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے جو دائیں ہاتھ میں ہے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یعنی ہاں یا نہ میں جواب ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا قال ہی عصایا، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اور آگے پھر انہوں نے اس کے مقاصد وغیرہ اور اس کی مختلف چیزیں بتائیں۔ تو ہمارے سامنے یہ اگزامپل آ گئی کہ کس طرح سے ما جو ہے وہ کسی بھی جملہ اسمیہ کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اگزامپل اس کے لیے لیتے ہیں، تیرا نام کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ما اسم کا، ما اور آگے اسم کا، تیرا نام۔ اسم کا اصل میں کیا ہے؟ مرکب اضافی، اسم کا تیرا نام، یعنی مرکب اضافی میں ہم نے ضمائر، اٹیچڈ ضمائر کو یہاں پر استعمال کیا ہے۔ اسم کا تیرا نام، ما اسم کا تیرا نام کیا ہے۔ لیکن یہاں پر بس ایک اہم نقطہ وہ سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ ما جب اسم کا کے ساتھ لکھا گیا ہے تو لکھنے میں تو اس طرح آ گیا، لیکن پڑھا ایسے نہیں جائے گا، کیونکہ اسم میں جو اسم کے یعنی حمزہ ہے، حمزہ زیر ای، سین سے پہلے جو الف ہے، یہ اصل میں حمزہ ہے، اور یہ اصل میں حمزۃ الوصل ہے۔ اور حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حمزۃ الوصل جب ہم کسی جملے میں استعمال کرتے ہیں تو لکھا رہتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ما اسم کا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ مسم کا بن جائے گا، یعنی الف کے نیچے یا جو یہ حمزہ ہے اس کے نیچے کی زیر نہیں پڑھیں گے، اور یہ میم کو ڈائریکٹ سین سے جوڑ دیں گے تو بنے گا مسم کا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مسم کا۔ تو آپ آگے سے جواب دے سکتے ہیں کہ اسمی عبداللہ، اسمی عبید اللہ، اسمی فلاں فلاں، کوئی بھی اپنا نام آپ بتا سکتے ہیں۔ تو مسم کا، تمہارا نام کیا ہے، تو اصل میں کیا ہے؟ ما اسم کا، لیکن الف یہ جو حمزہ ہے، یعنی الف کے نیچے کیونکہ زیر ہے تو یہ الف نہیں رہا، یہ حمزہ بن گیا، تو یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہونے کی وجہ سے لکھا رہے گا، پڑھا نہیں جائے گا، تو مسم کا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ قیامت والے دن یعنی قبر کے اندر مرنے کے بعد، موت کے بعد، اللہ رب العزت جو ہے 2 فرشتوں کو بھیجیں گے، انسان کو وہ بٹھا دیں گے، اور پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ انسان سے 3 سوال کریں گے۔ تو ان میں سے جو ایک سوال ہے وہ ہمارے آج اسی کنسٹرکشن کے اندر پورا ہو رہا ہے کہ تیرا دین کیا ہے۔ جب یہ پوچھا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ ما دینو کا۔ یہ دیکھیے جیسے ہم نے ما اسم کا بنایا، اسی طرح ما یعنی کیا، دینو کا تیرا دین، تیرا دین کیا ہے، یعنی تمہارا دین کون سا ہے، کیا دین ہے تمہارا۔ تو جو تو مومن ہوں گے وہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور جس شخص نے اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق بتائی ہوگی اس کو عربی آنی ضروری نہیں ہے، اس دن عربی خود بخود آ جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نے زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہے وہ انشاءاللہ وہ خود بخود اس کا صحیح جواب دے گا۔ لیکن پہلا سوال ہم نے آج پڑھ لیا کہ ما دینو کا، تیرا دین کون ہے، کیا ہے، تو یہ اسی دوسری قسم جو اسماء استفہام ہے اس کے ذریعے سے بن سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم دوسرا حرف پڑھتے ہیں آج کا، اور وہ ہے من۔ من، میم زبر نون، من اس طرح لکھا جاتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کون، جس کو انگلش میں کہیں گے ہو، تم کون ہو، ٹھیک ہے، وہ کون ہے۔ اس طرح سے مختلف جملے ہم بناتے ہیں، تو سادے سادے جملے اگر ہم ڈسکس کریں تو اس طرح سے جملوں میں یہ سوال کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کے جواب کے اندر آپ ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ کہیں گے کہ وہ یہ شخص ہے، یا وہ فلاں چیز ہے، تو کوئی نہ کوئی جواب اس کا دیں گے۔ تو من کون کے معنی میں ہو، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، استعمال ہوتا ہے۔ سیم وہی رول ہے، یہ بھی شروع میں آئے گا، جملے کے درمیان میں نہیں آئے گا، اور جملے کو سوالیہ جملہ بنا دے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہنا چاہیں تم کون ہو، انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہو آر یو، تو وہی جیسے ہو شروع میں لگا تو یہاں پر آئے گا من، اور تم کے لیے کیا ہے؟ انتا، تم انتا۔ عربی میں تم اگر میل ہے تو انتا کہیں گے، اگر فیمیل کو کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہو، یعنی کسی فیمیل کی طرف اشارہ کر کے کیا کہیں گے؟ من انتی۔ اگر میل ہے تو کہیں گے من انتا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہنا ہو کہ وہ کون ہے، دور کوئی میل شخص کھڑا ہے، آپ کہیں گے من ہوا، اور اس طرح کوئی فیمیل دور کھڑی ہے، آپ کہنا چاہیں کہ وہ کون ہے، من ہیا۔
ٹھیک ہے، تو اس طرح پورا جو ہوا، انتا، انتی، انتما اور ہوا ہیا، یہ سارا کا سارا ٹیبل آپ اس کے اندر استعمال کر کے مختلف جملے اس کے بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں کیا ہے؟ من انتا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے من انتا تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کے جواب بھی جو ہیں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، یعنی آپ جملے کے مطابق، حالات کے مطابق اس کا جواب دیں گے۔ یعنی اس کا جواب آپ اپنے نام کی شکل میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہا جائے کہ آپ کون ہیں، تو آپ کہیں کہ میں آصف ہوں، یا میں حنیف ہوں، ٹھیک ہے، میں صدیق ہوں۔ آپ اپنا نام بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر نام پہلے بتا چکے ہیں اور پھر پوچھا جائے من انتا تو آپ کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں، میں انڈین ہوں، یا میں مسلمان ہوں، یا میں ہندو ہوں۔ تو اس طریقے سے من انتا کے جواب کانٹیکسٹ کے حساب سے بدل سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا جو دوسرا اور دو اور سوال وہی قبر کے سوالات ہیں، یہ من کے ساتھ ہمارے حل ہوتے ہیں۔ جیسے دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرا رب کون ہے، بلکہ اصل میں تو یہی پہلا سوال کیا جائے گا قبر کے اندر کہ تیرا رب کون ہے۔ تو اس کا اگر ہم نے عربی میں جملہ بنانا ہو تو کیا کہیں گے؟ کون یہاں پر استعمال ہوتا ہے، من لگا لیں گے شروع میں، اور تیرا رب یعنی ربو کا، تیرا رب ربو کا، تو من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جو مسلمان ہوگا اس دن یہی جواب دے گا کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اور اسی طرح تیسرا سوال جو پوچھا جائے گا کہ تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو کون آیا، من لگا دیں گے اس کے لیے، اور نبی، نبی کا نبی عربی لفظ ہے، اور آپ کا نبی یعنی نبی یو کا، من نبی یو کا۔ تو اس کے جواب میں ایک مومن کیا کہے گا؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس طرح سے ان کے جوابات ہاں یا نا کی بجائے ایک ڈسکرپشن کے ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ تو من انتا، من ربو کا، من نبیو کا، اور ہم نے پڑھا ماں کے ذریعے سے ما دینو کا۔ تو اس طرح سے تینوں سوالات ہماری یہ جو دو حروف آج ہم نے سیکھے ہیں، یعنی دو اسماء استفہام آج ہم نے سیکھے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ ان کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر آج اتنا ہی ہے جو ہم نے پڑھنا ہے۔ صرف آپ کو اسائنمنٹ ایک دے رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی دو جو ہے حروف استفہام پڑھے ہیں، آ اور حل، اور اس دفعہ بھی دو حروف آپ نے دو اسماء پڑھ لیے، ما اور من۔ ان کے ذریعے سے آپ نے اپنی مرضی سے کسی بھی طریقے سے آپ نے 5 جملے سب کے لیے، یعنی ٹوٹل 20 جملے بن جائیں گے۔ تو 5 جملے آپ نے بنانے ہیں اور بنا کر رسپانس گروپ کے اندر سینڈ کر دینے ہیں۔ تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ اس کے اندر ضرور اس پریکٹس میں حصہ لیں تاکہ آپ کو سیکھنے میں اور زیادہ آسانی ہو۔ اسی پر اپنا آج کا جو ہے یہ درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اس میں یہاں پر بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا اس کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔